थोड़ी सी गुफ्तगू करना है, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन 11वीं के मनाने वाले मेरे भाइयों, गौसे आजम के नाम पे बकरे मुर्गे काटने वाले, अपने जान के सदके का नजराना पेश करने वाले मेरे भाइयों, हमने अभी तक गौसे आजम को तो सिर्फ 11वीं तक महदूद कर दिया है। हमने तो गौसे आजम को समझने की कोशिश ही नहीं करी कि गौसे आजम है कौन, उनकी शख्सियत का अंदाजा क्या है। बस 11वीं का महीना आया, धक्का धक बकरे काटे मुर्गे काटे, हमने इतने में गौसे आजम को महदूद कर दिया है। लेकिन आओ जरा देखो, गौसे आजम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला दुनिया के उस कोने में रहे जहां से सूरज निकलता है, मैं दुनिया के उस कोने में रहूं जहां सूरज डूबता है, अगर वो वहां से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद जरूर फरमा दिया करता हो गौसे आजम के चाहने वालों, आओ जरा कसीदे गौसिया में गौसे आजम फरमाते हैं राइतु इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुत्तिसाली, मैंने जब अल्लाह के सारे शहरों पे नजर डाली है तो दुनिया के सारे शहर, जमीन और आसमान के सारे शहर मेरी नजरों के सामने ऐसे नजर आ रहे थे जैसे हाथ पे हथेली पे राई का दाना नजर आ रहा है। कान खोल के सुन लो, जब गौसे आजम पूरी दुनिया को देख रहे हैं तो तरीका में आने वाले भाइयों बताओ, हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जोर से बोलो, जिसका अकीदा है गौसे आजम देख रहे हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम देख रहे हैं और उनके जलसे में कौन किस नीयत से आया है ये भी देख रहे हैं। माइक वाला भैया अगर दोस्ती में माइक लेके आए हो तो जैसे चलाओ तुम्हारी मर्जी, और अगर भाड़े पे लाए हो तो हमारे हिसाब से चलाओ, समझे नहीं? ये भी गौसे पाक देख रहे हैं। हाँ, वरना देखो हम लोग सब करना जानते हैं, बच्चा पैदा होता तो कान में अजान भी पढ़ते, और बड़ा हो जाता खतने की तारीख भी देते, और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मंगनी भी करवाते, दो चार महीने के बाद फिर निकाह भी पढ़ाते, उत्तर दक्षिण हो गया तो फिर इन्ना लिल्ला भी पढ़ते। हाँ, अब तुम्हें क्या पढ़वाना है वो तुम समझो। अगर सब कुछ सही सही पढ़वाना है तो माइक सही सही चला, इन स्पीकरों में आवाज दो, इनमें नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहे भाई ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस्तिकबाल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा, मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं आने वाले मेहमान का इस्तिकबाल वही लोग करेंगे, आप बैठे रहें, बस नारे का जवाब दीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, शहंशाहे तरन्नुम संदल जलालपुरी, शहंशाहे तरन्नुम संदल जलालपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये संदल भाई तशरीफ ला रहे हैं और ऐसी बारगाह से तशरीफ ला रहे हैं ना जिनको मखदूम अशरफ का चौथा कहा जाता है, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ऐसे शायर मेरे जिले में अल्लाह ने पैदा फरमाया। संदल भाई के देखे ये हुस्न भी लाजवाब है, टोपी भी लाजवाब है, चश्मा तो सबसे ज्यादा लाजवाब है। हाँ, अब जरा एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, एक बार खूब जोर से दुश्मनी में कह दे सुभान अल्लाह। अरे मेरी कौम, मैंने तुमसे कहा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह तो बोले ही नहीं, मैंने कहा दुश्मनी में कह दो तो सब चिल्ला रहे हैं। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूँ, मैंने तुम्हारा क्या ले लिया है? अल्लाह आप लोगों को अक्ल अता फरमाए। आइए बड़ी तेजी से मैं शुरू से ज़ाते गौसे आजम क्या है। गौसे आजम फरमाते हैं ये आसमान पे जो सूरज निकलता है, आसमान पे जो चांद निकलता है ना, ये सूरज सुबह नमूदार होने से पहले, पूरब की तरफ निकलने से पहले गौसे आजम फरमाते हैं ये मेरी बारगाह में आके हाजिरी देता है, पहले मुझे सलाम करता है, फिर आसमान पे चमकता है। चांद के बारे में गौसे आजम फरमाते हैं ये चांद रात में जो दुनिया को रोशनी पहुंचाता है उसकी मजाल ये नहीं है बगैर मुझसे पूछे वो आसमान पे चमकना शुरू कर दे। गौसे आज़म फरमाते हैं ये जब रात में चमकने के लिए निकलना चाहता है आके पहले मुझे सलाम करता है, मुझसे इजाजत लेता है, फिर वो आसमान पे चमकता है। उसी गौसे आज़म की महफिल में हम और आप आए हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं अगर मैं ना चाहूँ तो दुनिया का कोई एक बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता है, अगर मैं ना चाहूँ तो मेरी महफिल में आ नहीं सकता है। अल्लाह का काम देखे, गौसे आज़म का फैज़ान देखे, इतने जलाली बुजुर्ग थे गौसे आज़म। कोई बंदा नापाकी में नाम लेता तो जल जलाल करता था, नापाकी में नाम ले लेता था, खड़े खड़े उसके तन बदन में आग लग जाती थी। लेकिन मुस्तफा करीम ने फरमाया था ओ कादिर जिलानी
فیضانی میری قوم تو بڑی بے پرواہ ہے، میری امت بڑی لاپرواہ ہے، اگر تم اتنا جلال اپنا رکھو گے میری قوم ناپاکی میں نام لے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے ذرا اپنا جلال کم کر لو۔ مصطفیٰ کے کہنے پہ غوث اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس امت سے آپ کو محبت ہے اس سے مجھے بھی بہت محبت ہے، یا رسول اللہ آپ جو چاہیں گے وہ میں کرنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مخدوم سمنا، فیضان سالار مسعود غازی، فیضان اولیاء اکرام، عشق محبت عشق محبت۔ اب توجہ کریں حسان بھائی، ایک عیسائی آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، ان کو عربی حساب سے شریعت کے حساب سے ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا مطلب ان کے پیغمبروں کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا۔ نبی کے زمانے میں کتابیہ سے شادی جائز تھی، نبی کے زمانے میں کتابیہ کا کاٹا ہوا ذبیحہ حلال تھا، لیکن بعد میں جب ان کے عقیدے بدل گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر لیا، تو مصطفیٰ کریم کے زمانے کے بعد سے ان کے عقیدے گڑبڑ ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی بیوی بنا دیا، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مان لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اب یہ تین خداؤں کی پوجا کرنے لگے تو ان پہ کفر کا فتویٰ صادر کر دیا گیا۔ اب نہ ان سے شادی جائز ہے، نہ ان سے بیاہ جائز ہے، نہ ان کا کاٹا ہوا ذبیحہ حلال ہے۔ آؤ اسی طرح کہ ایک عیسائی غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا غوث اعظم سے حضور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جب کوئی مومن مر کے قبر میں جاتا ہے، جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر میں نبی تشریف لاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، جب کوئی نبی کا چاہنے والا، شریعت پہ جان قربان کرنے والا، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے والا مر کے قبر میں جاتا ہے تو نبی اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ عیسائی کہنے لگا اچھا ایک بات بتائیے، ایک مرنے والا مرا ہے ہندوستان میں، دوسرا مرا ہے پاکستان میں، تیسرا مرا ہے افغانستان میں، چوتھا مرا ہے جاپان میں، پانچواں مرا ہے بھوٹان میں، چھٹا مرا ہے انگلستان میں، دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے مسلمان روز مرتے ہیں۔ فجر میں ہندوستان والے کی جنازے کی نماز ہے ظہر بعد، پاکستان والے کی ظہر بعد، افغانستان والے کی ظہر بعد ہے، نیپال والے کی ظہر بعد ہے، جاپان والے کی ظہر بعد ہے، بھوٹان والے کی ظہر بعد ہے۔ بتاؤ تمہارے نبی ایک ہے، پاکستان جائیں گے تو ہندوستان کون آئے گا، ہندوستان جائیں گے تو بنگلہ دیش کون جائے گا، بنگلہ دیش چلے گئے تو نیپال کون جائے گا؟ اس لیے تمہارا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نبی دنیا کی اتنی جگہوں پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ عیسائی نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا، غوث اعظم فرماتے ہیں بے وہ تو نبی ہے نبی، یہ کمال تو ان کے غلام کر دیا کرتے ہیں، وہ تو آقا ہے آقا۔ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کو جلال آ گیا، جلال آنے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں آنکھیں بند کر لے۔ جیسے اس بندے نے آنکھیں بند کری ہے، بغل میں املی کا پیڑ لگا ہوا تھا، غوث اعظم نے اپنی نظر املی کے پیڑ پہ ڈالی ہے، اب نظر کو ہٹایا ہے۔ عیسائی سے کہتے ہیں اب چل ذرا تو نظر ڈال لے، اب جا املی کے پیڑ پہ نظر ڈال۔ جیسے ہی عیسائی نے نظر ڈالی ہے کیا دکھائی پڑتا ہے؟ املی کے ہر ہر پتے پہ غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، املی کے ہر ہر پتے پہ غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ قدموں میں گر گیا ہے اور کہتا حضور جب بغداد کے غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ مدینے والے آقا کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، کریم گاؤں کا سنی مسلمان، عشق محبت عشق محبت۔ توجہ غوث اعظم کون ہے؟ جی غوث اعظم آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے نا، سنو غوث اعظم جب پڑھنے کے لیے گئے تو کھانا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، غریبی کا حال یہ ہے کہ گھر بہت دور، آنے کا کوئی راستہ نہیں، تو آپ باغ میں چلے گئے۔ باغ میں 40 دن تک جو باغ کے پیڑوں سے پتے گر رہے تھے
ان پتوں کو چوس چوس کے غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا. ہم نے تو غوث اعظم کو خالی نیاز فاتح تک محدود کر دیا، اسی لیے آپ کا نام محی الدین رکھا گیا. غوث اعظم فرماتے ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک بندہ نہایت نحیف و ناتمام بالکل مرنے کی کنڈیشن میں پڑا تھا. جب میں وہاں پہنچا میں نے اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا، وہ تر و تازہ ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا ابھی تو مرنے کے قریب تھا، اب تر و تازہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا عبدالقادر میں دین ہوں، مذہب اسلام ہوں، تم نے مجھے سینے سے لگا کے نئی زندگی عطا فرما دیا ہے، تبھی سے آپ کو محی الدین کہا جانے لگا. کیا بات ہے، واہ. محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. غوث اعظم نے دین کو اثر نو زندہ کیا ہے. آؤ آگے بڑھو، کون ہے غوث اعظم، کیا شان رکھتے ہیں غوث اعظم. ایک دن غوث اعظم اپنے مجمع میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کرسی سے ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غوث اعظم کو نہیں مانتے، غوث اعظم سے پنگا لے لیتے ہیں. اور میرے بھائی غوث اعظم سے پنگا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، غوث اعظم سے ٹکرانے میں کتنا وبال ہو سکتا ہے. آؤ ذرا توجہ کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے. ایک ولی صاحب بڑے دور رہتے تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا میری گردن پہ ان کا قدم ہوگا. کہاں قدم ہے؟ کہاں غوث اعظم کی گردن ہے. قدم اور گردن کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نہیں مانتا ہوں میری گردن پہ غوث اعظم کا قدم ہوگا. یہ بات جب غوث اعظم کو پہنچی ہے تو غوث اعظم نے پہلے ان کی ولایت کو چھین لیا ہے. غوث اعظم کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، چاہے تو بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو پلک جھپکتے ولایت چھین لیا کرتے ہیں. غوث اعظم نے ولایت چھین لی اور بھرے مجمع میں فرمایا جاؤ جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں رہے گا اس کی گردن پہ سور کا قدم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غوث اعظم کی زبان ہے، ان سے اللہ. پنگا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، ان سے ٹکرانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. ذرا سنیں تھوڑے سنیں. غوث اعظم نے کہہ دیا جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں اس کی گردن پہ سور کا قدم. اب دنیا بڑی حیرت میں ہے. آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند چمکنا بھول سکتا ہے، سورج نکلنا چھوڑ سکتا ہے، دریا اپنا پانی موڑ سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے. غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی بھلائے نہیں جا سکتے ہیں. اب دنیا یہ دیکھنے کے لیے تیار ہے غوث اعظم سے پنگا لے لیا ہے اس نے، غوث اعظم سے اس نے ٹکر لے لی ہے، غوث اعظم کی فرمان کا اس نے انکار کر دیا ہے. اب دنیا تماشا دیکھنے کو تیار ہے. آؤ ذرا دیکھو، اب وہ پہلے ولی تھے، دنیا ہاتھ چومتی تھی، عزت کرتی تھی، سلام کرتی تھی، اپنے دعوتوں میں بلاتی تھی، بڑی قدر و منزلت تھی علاقے میں ان کی. لیکن غوث اعظم نے کہہ دیا ہے ولایت چھین لی اور فرمایا جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں ہوگا اس کی گردن پہ سور کا قدم ہوگا. اب دنیا دیکھنے کو تیار ہے. ان کو محبت ہو گئی ایک لڑکی سے، اور کون سی لڑکی؟ جو سور چرایا کرتی تھی، جو سور پالا کرتی تھی، اس سے محبت ہو گئی ہے. ابھی اس کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار ہے. لڑکی سور چرانے جاتی ہے تو یہ ساتھ میں جاتے ہیں، وہ آتی ہے تو ساتھ میں آتے ہیں. دنیا نے دیکھا ہے غوث اعظم کا کہا ہوا صحیح ہونے لگا ہے. غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اپنی صحت کی دلیل دے رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو ایک دن کیا ہوا. یہ عاشق صاحب اس کے پیچھے پیچھے سور چرانے کے لیے گھوم رہے ہیں. سور کے پیر میں چوٹ لگ گئی، لگتے ہی عاشق ابو کو لڑکی کہتی ہے او میرے محبوب، او میرے عاشق، ذرا ایک بات سنو، یہ جو جانور ہمارا لگڑا رہا ہے یہ پیچھے رہ گیا ہے، سارے جانور آگے چلے گئے ہیں، جاؤ جلدی سے جاؤ اس کو اٹھاؤ جانوروں میں لا کے ملا دو. مرنا کیا نہ کرتا، گئے ہیں سور کو کندھے پہ اٹھایا ہے لے کے اس کے پاس آ گئے ہیں. دنیا نے دیکھا غوث اعظم نے کہا تھا جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں ہوگا اس کی گردن پہ سور کا قدم ہو جائے گا. سور کو اٹھایا لے کے آئے. لڑکی نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بولے ہاں ہاں بہت محبت کرتا ہوں. کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ ہر کام کرنے کو تیار ہوں میں اب تمہارے لیے. بولو کیا کرنا ہے؟ لڑکی گھر میں گئی، دسترخوان بچھا دیا. بچھانے کے بعد
سور کا پکا ہوا گوشت لا کے رکھ دیا ہے، شراب کی بوتل لا کے رکھ دی ہے اور کہتی ہے اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو سور کا گوشت کھانا پڑے گا، اگر مجھ سے سچی عقیدت ہے تو تمہیں شراب پینی پڑے گی۔ یہ بندہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ولایت غیرت غوث اعظم کا کیسا ثبوت مل رہا ہے۔ ذرا توجہ کریں، اب یہ پیر صاحب جو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک پیر تھا، انہوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے۔ حضور اگر آپ سستی کم نہیں کریں گے، آپ نظر کرم نہیں کریں گے، ابھی میرا چاہنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا، میرا جاننے والا دنیا سے ایمان کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ اس لیے حضور تھوڑی سی نرمی کر دے، غوث اعظم کو رحم آ گیا ہے، غوث اعظم نے تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی ہے، نرمی پیدا کری، ادھر ایمان کی حرارت نے جوش مارا، اٹھ کے دسترخوان پہ کھڑے ہو گئے، لڑکی سے کہتے ہیں ہٹ جا میرے سامنے سے، میں سب کچھ تو کرنے کو تیار ہوں لیکن خدا کا رسول کا دیا ہوا ایمان بیچنے کو تیار۔ اب توجہ کریں، اڑ گئے دسترخوان سے، واپس آئے، لوگوں نے بڑی لعنت و ملامت کری، کہاں تھے تم، کہاں سے کہاں آ گئے، کس مقام پہ تھے، غوث اعظم سے ٹکر لے کے تم کہاں پہنچ گئے۔ کہنے لگے حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے غوث اعظم سے معافی چاہیے۔ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بتایا گیا فلاں جگہ رہتے ہیں۔ کہا ایسے نہیں جاؤں گا میں، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، گردن پہ رسی باندھ دو اور مجھے کھینچتے ہوئے لے چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں، تاکہ دنیا یہ جان لے جو غوث اعظم کہہ دیا کرتے ہیں خدا اس کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ دنیا دیکھ لے انجام کو، اور آئندہ غوث اعظم سے پنگا لینے کی سوچ بھی دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو میرے بھائی، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو۔ غوث اعظم